बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 86 में आपको खुशामदीद करते हैं और बकिया एपिसोड का आगाज़ करते हैं जहां से हमने पिछले एपिसोड को छोड़ा था। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है, यज़ीद एक काफिर था जो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था और कई जहादों और कई लड़ाइयों के बावजूद वो कहीं ना कहीं से ज़िंदा बचकर निकल जाता था। और आज हम उसी का जिक्र करेंगे कि उसने अपनी आखिरी कोशिश में कैसे मुसलमानों को पीछे हटाने की कोशिश की और अल्लाह पाक ने कैसे उसका अंजाम किया। जैसे कि आपको पता है कि इराक़ और फ़ारस से सासानियों की बसात लिपेट दी गई थी, मगर यज़ीद अभी ज़िंदा था। राय असफ़हान, किरमान और दूसरे मकामात पर असर-ए-नौ क़ुव्वत जमा करने की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार इसे खरासान के मरकज़ी शहर मर्दू में कदम जमाने का मौका मिल गया। आतिशकदा ईरान से सुलगाई हुई आग वो हर जगह साथ लिए फिर रहा था। मर्दों में ज़मीनुश्शान आतिशकदा तामीर करके इनसे एक बार फिर मजूसियत के नाम पर लोगों को मुश्तग़िल किया और सासानी सल्तनत के मातहत रहने वाले दूर दराज के इलाकों में मनादी करा दी कि आतिश फर्शी की बिका आले सासान के तहफ़्फ़ुज़ और अपने वतन की इज़्ज़त की खातिर एक परचम तले हो जाएं। नतीजा ये निकला कि हर तरफ गुल मच गया और असफ़ान व तबरिस्तान से लेकर मकरान और सिंध के दीगर तक लोग चौक दरचौक इसके गिर्द जमा होने लगे। यहाँ तक कि 1.5 लाख का लश्कर तैयार हो गया, जिसे आले सामान के नामोश शहज़ादे मर्दान शाह बिन हरमस की कमान में देकर इस तरह रवाना किया गया कि ईरानियों के नज़दीक मुक़द्दस परचम दिलफिशन कावियानी सिपा सालार के सर पर लहरा रहा था। ये लश्कर निहाविंद में आकर खीमाज़न हुआ, जिससे दूर दूर तक दहशत फैल गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यज़ीद की इस गैर मामूली तैयारियों की इत्तलाआत ने इतना फ़ख्र फंद किया कि मजलिस शूरा बुलाकर राय तलब की किस्सा की तरफ एक बार फिर कई सहाबा कराम ने राय दी कि अमीरुल मोमिनीन को इस फैसला कन जंग में खुद कमान करना चाहिए, मगर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की राय ये थी कि अमीरुल मोमिनीन मरकज़ में रहें और हर महाज से 1/3 फ़ौज को ईरानियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भेज दें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस राय को मानते हुए क़यादत के लिए हज़रत नौमान बिन मुक़र्रन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम दिया, जो कोफा में थे। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मिलते ही वो 30,000 मुजाहिदीन को लेकर नहावंद की तरफ बढ़े। मुसलमानों की एक फौज हज़रत उमर फ़ारूक की ताईद पर फारिस से ईरानियों की कमक का रास्ता बंद कर दिया था। इस तरह कोफा का इस्लामी लश्कर किसी मज़ाहमत का सामना किए बगैर नहावंद तक जा पहुँचा। इस्लामी लश्कर में अब्दुल्ला बिन उमर, हद मुगीरा बिन शोबा, हद गसीफ़ हुज़ैफ़ा बिन जमान, हद उमरो बिन मुद्दी किरब और हद जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे नामी गरामी हज़रात मौजूद थे। इनमें से हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने सफ़ीर बनकर ईरानी सिपाही सालार मर्दान से गुफ्तगू की, मगर बातचीत बेनतीजा रही। आखिर दोनों फ़ौजें आमने सामने सफ़ारा हुई। हज़रत नौमान बिन मुक़र्रन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौज के हर अव्वल दस्तों पर अपने भाई हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुकर्रर किया। दाएँ और बाएँ प्यादों की कमान हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने दूरे भाई हज़रत सुवेद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में दी। ईरानियों ने इस बार जंग के लिए बड़ी अजीब मनसूबाबंदी की थी। 2 खंदकें खोदकर इनमें उतर गए और 13 पैकान संभालने बैठे थे। खंदकों के आमने सामने उन्होंने दूर दूर तक खसक, जिसको कांटेदार गोले बिछा दिए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों का आगे बढ़कर हमला करना बहुत मुश्किल हो गया था। ईरानी जब चाहते अपनी खंदकों से सर उभार कर मुसलमानों पर तीरों की बारिश करते और अपनी खंदकों में छुपकर मुसलमानों की जवाबी तीरंदाजी से महफूज हो जाते। कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। मुसलमान ने किसी किस्म की भी पनाहगाहों से बाहर निकालने में कामयाब ना हो सके। आखिर सर जोड़कर सब बैठ कई तजावीज़ सामने लाई गई, मगर कोई काबिल अमल ना लगी। आखिर खुलीखा बिन खुलीद ने कहा, आज तक दुश्मन ने हमें पुश फेर कर भागने नहीं दिया। मेरी राय है कि हमारी घुड़सवार फौज इन पर एक हमला करके फरार हो जाए, ताकि वो बेफिक्र होकर इनके पीछे खुले मैदान में निकल आएँ और हम इनकी खबर ले लें। हज़रत नौमान बिन मुक़र्रन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस चीज़ को सराहते हुए हज़रत क़ुआब बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी सौंप दी। वो घुड़सवारों को लेकर ईरानियों की खंदकों के करीब जहाँ तक मुमकिन हो सकता पहुँच गए और चले गए और इन पर ज़बरदस्ती अंदाजी की। जब हमें ईरानियों ने तीर चलाए तो ये यकदम मैदान से भाग निकले। ईरानी ये समझे कि मुसलमान शिकस्त खा गए हैं और जान बचाकर भाग रहे हैं। वो खंदों से निकलकर इनके पीछे दौड़े। साथ साथ ज़रा पोश एक एक जंजीर पर वे
زیر میں پروئے ہوئے پہاڑ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ مردان شاہ نے سپاہیوں کو مزید جوش دلانے کے لیے ان کے پیچھے پورے میدان میں کانٹے دار گولے پھیلا دیے تاکہ ایرانی اپنے دشمن کو نپٹا کر ہی دم لیں اور فرار ہو کر دوبارہ خندقوں کے چھپنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ حضرت کوکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھڑ سوار دور تک پسپا ہوتے چلے گئے اور ایرانی تیر برساتے ہوئے ان کا تعقب کرتے رہے۔ میدان کے دوسری صرف ہر نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل فوج کے سامنے موجود تھے۔ اپنے ساتھیوں کے اصرار کے باوجود ظہر تک انہوں نے جوابی حملے کی اجازت نہیں دی۔ نماز ظہر ادا کر کے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج کو مرتب کیا اور دعا کی، الہی آج اپنے بندوں کی مدد فرما، اسلام کو فتح مند کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر مجھے اور میری آنکھیں ٹھنڈی کر اور مجھے شہادت کی موت عطا فر۔ پھر ساتھیوں سے کہا میں شہید ہو جاؤں تو حذیفہ بن یمان امیر ہوں گے۔ یہ کہہ کر مسلمانوں کے دستور جنگ کے مطابق یک کے بعد دیگرے 3 تکبیریں کہیں اور دشمن پر پوری شدت سے حملہ کر دیا۔ ایرانی جو اپنی خندقوں سے کافی دور نکل آئے تھے اب کھلے میدان میں لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شام تک فریقین جان توڑ لڑائی لڑتے رہے۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں میلوں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ بے تحاشا خون بہنے سے میدان میں ایسا کیچڑ ہو گیا کہ گھوڑے پھسل پھسل کر گر رہے تھے۔ اس دوران امین لشکر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا، ساتھ ہی گھوڑا پھسلا اور وہ زمین پر آ گرے، مگر اسی ہاتھ میں مکار کر کہا کوئی مسلمان جنگ سے ہٹ کر میری طرف متوجہ نہ ہو، میں شہید ہو جاؤں تو پرواہ مت کرنا۔ ادھر ان کے بھائی حضرت نعیم بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پرچم لے کر فوراً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ لڑائی برابر جاری رہی، کسی کو پتہ نہ چلا کہ مسلمانوں کا امیر جاں بلب ہو چکا ہے۔ رات کے وقت ایرانیوں کی ہمت جواب دے گئی اور وہ میدان سے پسپاں ہونے لگے، مگر خندقوں میں جانے کا راستہ کانٹے دار گولوں نے بند کر دیا تھا۔ ایرانی کانٹوں سے زخمی ہو کر گرتے رہے اور مسلمان انہیں ٹھکانے لگاتے رہے۔ اس طرح لگ بھگ 1 لاکھ ایرانی مارے گئے۔ حضرت نعمان بن مکرم کا دم لبوں پر تھا کہ انہیں فتح کی خوشخبری دے دی گئی۔ وہ بولے اللہ کا شکر و احسان ہے، حضرت عمر فاروق کو یہ اطلاع دے دینا۔ یہ کہہ کر خالق حقیقت کے سپرد ہو گئے۔ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند کے پیچھے نکلنے والے ایرانیوں کا ہمدان تک تعقب کیا اور اسے فتح کر کے واپس آئے۔ یہ تاریخی معرکہ 21 میں لڑا گیا۔ نہاوند میں شکست کے بعد آلے سامان کی طاقت ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق کو اس معرکے کی اتنی فکر تھی کہ دن رات بے تابہ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ جب انہیں فتح کی بشارت کے ساتھ ہی نعمان بن مکرم شہادت کی خبر دی گئی تو وہ زور قطع رو دیے اور قائد سے پوچھا کہ اور کون کون شہید ہوا ہے۔ قاصد نے چند مشہور افراد کے نام بتائے اور کہا ان کے علاوہ بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں جن سے آپ واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ پڑے اور فرمایا اگر عمر ان لوگوں کو نہیں جانتا تو کیا ہوا، اللہ تو انہیں جانتا ہے جس نے انہیں شہادت کا اعزاز بخشا ہے، بس عمر کے جاننے نہ جاننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ایک فتح جو مسلمانوں کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں یزدگرد پھر کیا ہوا۔ یزدگرد جو ایک کافر تھا، مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، اس کا کیا ہوا۔ جنگ نہاوند کے اسباب پر غور کرنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک آل ساسان اور اس کے حکمران یزدگرد کو پورے فارس و خراسان سے بے دخل نہیں کر دیا جاتا تب تک ایرانیوں کی بغاوتیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے سن 31 ہجری میں آپ نے مشرق کی طرف عمومی یلغار کی منصوبہ بندی کی اور کئی افواج ترتیب دے کر انہیں مختلف خطوط پر روانہ کر دیا۔ اس ترتیب کے مطابق حضرت خنف بن قیس نے خراسان، حضرت ساریہ بن زخم نے کرمان، حضرت عاصم بن عمرو نے سیستان جنوبی افغانستان، حضرت حکیم بن عمیر نے مکران و بلوچستان کا رخ کیا۔ حضرت مغیرہ بن شبہ اور حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان کی طرف پیش قدمی کی اور مختلف مدت میں تمام علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ سودین بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ نے تبرستان اور حضرت علمہ بن غزری رضی اللہ تعالیٰ نے خلیج فارس کے ساحلی علاقوں پر اسلام کے پرچم گاڑ دیے۔ ناظرین کا یزدگرد نے آخری معرکہ خراسان میں مردوں کے نزدیک دریائے مرغاب کے کنارے ہوا۔ مسلمانوں کے امیر حنف بن قیس تھے، جہاں یزدگرد کی مدد کے لیے خاقان چین خود فوج لے کر آیا، مگر یزدگرد میدان میں موجود نہیں تھا۔ خاقان چین عام جنگ سے انفرادی مقابلوں میں مسلمانوں کی بہادری کا مظاہرہ دیکھ کر بددل ہو گیا اور فیصلہ کر لڑائی سے پہلے میدان سے نکل گیا۔ یزدگرد بھی انتہائی مایوسی کے حال میں ساسانیوں کے خزانے کو لاد کر خاقان کی پناہ میں جانے کے لیے خراسان سے ترکستان روانہ ہوا، مگر راستے میں دربیانیوں نے یہ کہہ کر سارا خزانہ اس سے چھین لیا کہ ہم ایرانی
عثمانیوں کی دولت ترکستان نہیں لے جانے دیں گے۔ یزدگرد بمشکل جان بچا کر خاقانی چین کے دارالحکومت فرغانہ پہنچا اور ایک پناہ گزین کی طرف برسوں وہیں رو پوچھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انجام کی خبر ملی تو ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا، یاد رکھو مجوسیوں کی بادشاہت کا ختم ہو گیا ہے، اب وہ اسلام کی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زمین دولت چہروں کا مالک تمہیں بنا دیا ہے تاکہ وہ عمل میں تمہیں آزمائیں، لیکن اگر تم نے اپنا کردار بدل دیا تو اللہ حکومت تم سے چھین کر دوسروں کو عطا کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سالوں تک فارس سے مہلکہ علاقے اور بلوچستان کے بعض اضلاع فتح ہو چکے تھے۔ اس کے بعد مکران قدابیل کا علاقہ تھا۔ لشکر مال غنیمت لے کر واپس آئے تو عمر فاروق نے علاقے کا حال پوچھا۔ سالار لشکر صحاب البدی نے فصیح و بلیغ انداز میں جواب دیا، وہاں کا پانی قلیل، کھجور بد مزہ اور رہزن دلیر ہے، اگر زیادہ فوج بھیڑ تو بھوکی مر جائے گی، کم بھیجیں گے تو ماری جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مزید پیش قدمی مؤخر کر دی۔ ناظرین کرام، یہ سن 22 ہجری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 9واں سال۔ خلافت اسلامیہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام منشور کے تحت وجود میں آئی تھی، اب مشرق میں سطح مرتفع پامیر، مغرب میں افریقہ کے صحرائے عظیم، شمال میں بحیرہ کیسپیئن اور جنوب میں بحیرہ ہند تک وسیع ہو چکی تھی۔ مجموعی طور پر 22.5 لاکھ مربع میل 32,21,000 مربع کلومیٹر میں شرعی قانون نافذ ہے۔ اسلام کے غلبے کی جیتے جاگتے مناظر قرآن مجید کے وعدوں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کا پورا کر دکھایا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اتنے وسیع و عریض رقبے پر ایک عظیم الشان مملکت قائم ہو چکی تھی، جس میں اللہ کا وہ ابدی دین نافذ ہے جو بندوں کے لیے صراحت، ہدایت، رحم اور امن سلامتی کی ضمانت ہے۔ پہلی بار اللہ کے بندوں کو اس کی زمین پر پورے اطمینان، سکون، امن کے ساتھ جینے کا موقع ملا ہے۔ انہیں بھرپور موقع میسر آیا ہے کہ رب کی خاطر رضا کو اپنے ساتھ اللہ کی رضا پر پورا اترے۔ اس وسیع و عریض مملکت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی غربت و افلاس کی وجہ سے خودکشی نہیں کرتا، کسی کو لاقانونیت اور بے انصافی کی شکایت نہیں ہوتی، کوئی کسی پر ظلم کرنے کی جرت نہیں کر پاتا۔ اگر زیور سے لدی ہوئی کوئی عورت اس صنعت کے کونے سے دوسرے کونے تک تنہا سفر پر نکل جائے تو اسے ذرا بھی اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی طرف میلی نگاہ لے کر دیکھے گا۔ انصاف کے تقاضوں کے سامنے امیر و غریب، سیاپی اور فرد، مشاچار، غلام، مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ ہے نہ شہزادہ، شہزادی نہ شہزادی، قانون ان کا سربراہ صرف امیر المومنین ہے جو کسی پہرے کے بغیر سفر کرتا ہے، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہیں، جو پیوند زدہ کپڑے پہنے اور روکھی سوکھی کھاتا ہے، جس کے دل میں ایک طرف مخلوق کی ہمدردی اور خدمت گاری کا جذبہ موجزن ہے اور دوسری طرف آخرت میں جو وابدی احساس سے وہ کام اٹھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتا ہے کہ اکثر کہہ اٹھتا ہے، کاش میں کوئی خاص کا دن کا ہوتا، کاش میں آزمائش و ابلا کی اس نگری میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تلاوت کے وقت اس کے رونے کی آواز کئی صفوں تک جاتی ہے۔ میدان حشر، حساب و کتاب اور اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر وہ بعض اوقات غشی کھا کر گر پڑتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا قائم کردہ نظام حکومت ہے جس میں تمام اہم فعل مشرع کے تحت ہوتے ہیں۔ شریعت کا یہ نظام قرآن و سنت کے ماخوذ ہونے کے ساتھ ساتھ اربوں کے قبائلی تمدن سے آنگن بھی ہے اور انسانی فطر و معاشی اصولوں سے قریب تر بھی۔ شورا کے قبائلی رواج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باقاعدہ ادارے کی شکل دے دی، جس میں عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، حذیفہ بن یمان، معاذ بن جبل، حضرت امی بن کعب، حضرت زید بن ثاقب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر جیسے بڑے بڑے صحابی اور متبین اصحاب شامل ہیں۔ امیر المومنین کا کوئی محل ہے نہ کوئی دربار، مسجد نبی ہی اس کا مرکز ہے جہاں وہ نماز بھی خود پڑھاتے ہیں اور مسلمانوں سے ملتے ملاتے ہیں۔ خاص فیصلے شورا میں کھلی بحث کے بعد ہوتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں کسی بھی معاملے پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ عام مسلمانوں کو کسی معاملے میں اعتماد میں لینے یا رائے عمومہ کو ہموار کرنے یا کوئی خاص ہدایت دینے کے لیے امیر المومنین بسا اوقات خود مسجد نبی میں لوگوں سے خطاب بھی کرتے ہیں۔ آزادی رائے احتساب کی روایت اتنی پختہ کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی سرعام حکمران
وقت کے لباس، آمدن و خرچ اور دیگر امور کے بارے میں باس پرس کر لیتا ہے اور امیر المومنین اسے مطمئن کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ رعایا کی ضروریات کے لیے سربراہ حکومت خود راتوں کو گشت کرتی ہے، راستے میں کوئی مومر خاتون ڈانٹ بھی دیتی ہے تو برا نہیں مناتے۔ عرب کا نظام حکومت اب تک بہت سادہ چلا آ رہا تھا، جبکہ عجم و روم کی سلطنتوں میں رسموں کی کثرت نے طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر رکھی تھی۔ حضرت عمر نے سلطنت کی وسعت کے ساتھ حکومتی نظام کو بہتر بنانے پر بھی پوری توجہ دے کر انتظامیہ کا مثالی نمونہ پیش کر دیا۔ انہوں نے عالمی اسلام کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا: مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، الجزیرہ، فلسطین اور مصر۔ پھر ہر صوبے کے الگ اضلاع مقرر کر رکھے ہیں۔ ہر جگہ پوری جانچ پڑتال کے ساتھ چن بہترین اور قابل افراد کا تقرر کیا گیا ہے، جس کی معقول تنخواہیں مقرر کر دی گئی ہیں، اس لیے وہ فکر معاشرے بے نیاز ہو کر دین و ملت کی خدمت میں شب روز محنت کرتے رہتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں حضرت خالد بن العوص، کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص، بصرہ میں ابو موسیٰ الاشعری، شام میں حضرت معاویہ، الجزیرہ میں حضرت ایاس بن غنم اور یمن میں حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے نائب ہیں۔ احتساب و شہری نظم و ضبط کا شعبہ، جسے آج کل پولیس کہا جاتا ہے، احادث کے نام سے قائم ہے، جس کے اعلیٰ افسران میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالم فاضل صحابی شامل ہیں۔ ان گورنروں، افسروں، عہدیداروں پر عمر فاروق کی کڑی نظر رہتی ہے اور کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی پر انہیں دربار خلافت کی طرف سے پوچھ گچھ اور تعزیت کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار بیت المال کی باقاعدہ بنیاد رکھ کر حکومتی اسلامیہ کی آمدن اور اثاثوں کی حفاظت کا نظام بنا دیا ہے، تاکہ یہ مسلمانوں کی ضروریات میں ٹھیک ٹھیک خرچ ہوتا رہے۔ ہر صوبے کے بیت المال کے لیے وسیع و مستحکم عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، تاکہ ہر چیز اور ہر چیز اپنی جگہ محفوظ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاع عام کے شعبے کی بنیاد بھی رکھ دی ہے، جسے آج کل بلدیہ کہا جاتا ہے، جس کے تحت عالمی اسلام کے ہر صوبے اور ضلع میں سرکاری عمارتوں کی تعمیر، نہروں کی کھدائی، سڑکیں اور پل بنانے اور ہسپتال قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ شاہراہ کو خاص طور پر محفوظ بنا کر اس پر جگہ جگہ تو چوکیاں، مسافر خانے اور پانی کے تالاب بنا دیے گئے ہیں۔ ہر صوبے کے صدر مقام میں سرکاری حسابات کے دفاتر، بیت المال اور سرکاری مہمانوں کے لیے گیسٹ ہاؤس کی الگ الگ عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ اگرچہ جرائم کی شرح بہت کم ہے، مگر مستقبل کے مسائل کے پیش نظر مجرموں کو سزا دینے کے لیے قید خانے بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ عراق میں کوفہ، بصرہ اور موصل اور مصر میں کستال اور جیزہ جیسے نئے شہر بسائے گئے ہیں، جن کی رونق اور ترقی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مملکت کی باقاعدہ مردم شماری کی جاتی ہے۔ تمام بالغ مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو باقاعدہ فوج کی حیثیت دے کر ان کی تنخواہ مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری قسم کے لوگ تعلیم، تجارت، صنعت، زراعت جیسے امور میں مشغول رہنے کے باوجود بہرحال رضاکار فوج کے زمرے میں آتے ہیں، جنہیں کسی بھی وقت محاذ پر طلب کیا جا سکتا ہے۔ ان کو مطویہ کہا جاتا ہے اور یہ سارا تنخواہیں بھی پاتے ہیں۔ ان کے علاوہ مملکت کے ہر معزز یا ضرورت مند شہری، یہاں تک کہ خواتین کا سرکاری وظیفہ بھی مقرر ہے۔ شیرخوار بچوں کا وظیفہ کم از کم 100 درہم، آج کل کے حساب کے مطابق $200 یا 20,000 روپے ہے۔ جس شہریوں کو اعزازی وظائف جاری کیے گئے ہیں، ان میں اعزاز صرف دینی نسبت اور قومی خدمات کو مانا گیا، نہ کہ دنیاوی مراتب کو۔ مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فلسطاد، دمشق اور حمص میں بڑی بڑی چھاؤنیاں تعمیر کر دی گئی ہیں، جن میں مجاہدین کی رہائش کے لیے مقامات بھی ہیں۔ عمدہ نسل کے گھوڑوں کی پرورش کے لیے استبل اور جنگلات میں چراگاہیں بنا دی گئی ہیں۔ ایک استبل میں 4-4 ہزار گھوڑے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اپنوں اور غیروں کے حالات سے آگاہ رہنے کے لیے خبر ثانی کا محکمہ بھی کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے لاکھوں مربع میل کے اندرونی حالات سے بھی واقف ہیں اور حریف طاقتوں کی تیاریاں بھی ان کے میں رہتی ہیں۔ پورے عالم اسلامی مذہبی علمی سرگرمیاں دن بدن فروغ پا رہی ہیں۔ مسجد الحرام، مسجد نبی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ نئی جامع مسجد تعمیر کرائی جا رہی ہیں، جن میں 5 وقت نماز و ذکر تلاوت کے علاوہ دعوت دین اور علم کی اشاعت کا بھرپور اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نمازوں کو اوقات میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ کوئی شخص نماز باجماعت سے پیچھے نہیں رہتا۔ اگر کوئی اکا دکا شخص یہ حرکت کرتا نظر آئے تو لوگ اس کو منافق ہونے کا شک ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں صحابہ کرام پیشوا و رہنما ہیں، جو علم و عمل کے پیکر ہیں۔ ان کے حلقوں میں قرآن و سنت، حکمت و معرفت اور فکر و آخرت کی دولت بانٹی جاتی ہے۔ شام میں حضرت ابو درہ، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان، بصرہ میں حضرت معقل بن یسار، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن حسین، اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھ 70 بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔
درس کے ایک ایک حلقے میں سینکڑوں طلبہ بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلقہ 10 کی شرح 1600 سے زیادہ تھی۔ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم شہریوں ذمیوں کے حقوق بھی پوری طرح محفوظ ہیں۔ ان کی جان و مال، کاروبار، عزت آبرو، مذہبی آزادی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ ان کی جان مال مسلمانوں کی جان و مال کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خیر گیری میں مسلم و غیر مسلم کا فرق نہیں فرماتے۔ ایک خستہ حال بوڑھے کو دیکھ کر اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اس کے مسائل پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے جزیے سے معافی، مفلسی اور بڑھاپا۔ حضرت عمر اسے ساتھ لے جا کر کی تمام ضروریات پوری کر دیتے ہیں، پھر بیت المال کے خازن کو کہتے ہیں اس جیسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات پوری کرو۔ پھر اس وقت مفلس ہار مسلموں سے جزیہ معاف کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ انصاف نہیں کہ ہم ان کی جوانی کا جزیہ لیتے رہیں اور بڑھاپے انہیں بے یاد و مددگار چھوڑ دیں۔ غیر مسلم پر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو فوری انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ مصر کا ایک کلبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مراسلے بھیج کر فریاد کرتا ہے کہ مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے نے اسے پیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدی اور مدہ ایلیا کو مدینہ بلوا لیتے ہیں اور زیادتی ثابت ہونے پر اپنے سامنے بدلہ دلواتے ہیں۔ صحابہ کرام غیر مسلموں کی عدالت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بکری ذبح کراتے ہیں تو اس کا گوشت اپنے یہودی پڑوسی کو بڑے اہتمام سے بیچتے ہیں اور کسی کے اعتراض پر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید دی تھی کہ ہمیں خیال ہوا کہ وارث میں بھی ان کا حصہ نہ مقرر کر دیں۔ غرض ہر طرف امن و سکون ہیں، لوگ جیتے جی گویا ایک جنت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں کسی بیرونی حملے کا خوف ہے، نہ ہی اندرونی خلفشار کا ڈر، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر اب بھی لاحق ہے کہ کہیں کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، مملکت کے کسی خطے میں ایسا کوئی مظلوم نہ ہو جو مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، گویا زمین میں جنت ہے جسے پڑھ کر اتنا سکون ملتا ہے کہ جیسے ہم بھی جنت میں ہوں۔ ناظرین، چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میرا حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اگر مجھ سے کچھ بات کرنی ہو تو کانٹیکٹ میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ نگہبان، جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شہادت کا پورا واقعہ اور اسلام دین کا پہلے خودکش حملہ کون سا تھا وہ آپ کو تفصیل سے تاریخ کی روشنی میں بتائیں گے۔ اللہ نگہبان۔